अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हम फोकस करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पे। आज फिर एक दफ़ा आप हमारे एजुकेशन सेक्शन में हैं और हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करेंगे और वो है सिंगल नेशनल करिकुलम। वैसे तो आप सब जानते हैं कि ये एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके कहने के मुताबिक तमाम सूबों से मशावरत करने के बाद सिंगल नेशनल करिकुलम मुतारफ़ करवाया है। तो लोग इसके बारे में कंफ्यूज हैं कि इसका मकसद क्या है, गवर्नमेंट इससे हासिल क्या करना चाहती है। तो ये जानने के लिए हमने इनवाइट किया है एक बहुत ही सीजन्ड माहिर तालीम जनाब प्रोफेसर अरशद भुट्टा साहब को। भुट्टा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा, जो कि बहुत से लोग पूछते हैं कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या है ये सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाने का। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, आपने अपने इब्तदाई कलमात में बहुत से जो बातें हैं उनको इंट्रोड्यूस करा दिया है या उनको लॉन्च कर दिया है हमारी डिस्कशन के लिए। किसी दानिश्वर ने ये कहा था कि अगर किसी कौम का इज्तमाई मिजाज जानने की कोशिश की जाए तो उसके अवाम को देखा जाए कि उसके अवाम की हालत क्या है जी। और उसके अवाम की हालत का पैमाना जो है वो उनकी तालीमी सूरत हाल जो है उस पे मबनी होता है। हम इसी फिक्रे को आखिर में फिर एक दफ़ा कोट करेंगे और उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे नाज़रीन से ये दरख्वास्त है कि इस फिक्रे को याद रखा जाए कि अवाम और उनकी तालीमी इस्तबदाद जो है वो उस कौम के सिग्निफाई करती है पैमाने को जी, यकीनन। इसलिए जैसे आपने अभी फरमाया कि ये जो मौजू है हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम का, चूँकि ये तालीम से वाबस्ता है, ये नहायत हिस्सास किस्म का जो है वो एक टॉपिक है। और जब हम कौमी बैनुल अक़वामी मेयार की बात करते हैं तो जो आज की हमारी गुफ्तगू है उसमें अगर हम कुछ फैक्ट्स अपने सुनने वालों के लिए पहले रख दें तो उनकी याददाश्त को सामने लाने के लिए तो बड़ा ज़रूरी होगा। ये मुल्क जितने सालों में बना, अब तक इस मुल्क में 30 के करीब वज़ीर आज़म आ चुके हैं जी। और 11 के करीब सदूर आ चुके हैं, यानी 30 प्राइम मिनिस्टर्स, 11 प्रेसिडेंट्स, और दे हैव प्रेजेंटेड 7 एजुकेशनल पॉलिसीज़ at different times। गोया 7 एजुकेशनल पॉलिसीज़। आप सर और मैं हम सब जानते हैं कि किसी भी कौम को एक डगर देने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए जो बुनियाद होती है वो तालीमी यकीनन। और अगर उसमें कंटिन्यूटी ना हो, अगर उसमें कंसिस्टेंसी ना हो, अगर उसमें एक लंबा सफ़र ना हो और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस ना हो तो नताइज क्या होने चाहिए, ये हम सब जानते हैं। इस तारुफ के बाद या इस इब्तदाई कलमात के बाद हम आते हैं अपने मौजू की तरफ, और जो है सिंगल नेशनल करिकुलम। अब देखिए, इसका मतलब गवर्नमेंट या हम और आप ये लेते हैं यकसा तर्ज़ तालीम जी। और जब तर्ज़ तालीम की बात करते हैं सर, तो 3 चीज़ें हुकूमत की टॉप प्रायोरिटीज़ है इस डॉक्यूमेंट में जी। कि करिकुलम एक होना चाहिए जी। और ये तीनों बातें बहुत अहम हैं और हम आगे उसको बार बार दोहराएंगे। मैं यहाँ एक क्वेश्चन ज़रा राइज हो रहा है मेरे जहन में। वैसे तो जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो ये एक बड़ा वाइड टर्म है जी। लेकिन यहाँ जब आप बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ कंटेंट्स की बात कर रहे हैं। मैं सर इसको एक्सप्लेन करूंगा। जिस तरह आपने कहा कि अहम है, हम इसी पे बात करेंगे और इसको अच्छी तरह से थ्रैश करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है
جو کہ اس وقت بہت سے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی. حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کریکولم ایک ہو. جی. حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے، یعنی جس انداز میں، جس زبان میں تعلیم دی جائے وہ ایک ہو. جی. اور پھر حکومت یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جس انداز میں ہم اسیسمنٹ اور ایویلیویشن کریں، جی. پڑھانے کے بعد اسیسمنٹ اور ایویلیویشن کریں، تو وہ بھی ایک ہی ہو، یکساں ہو. تو گویا اس کے 3 ہو گئے. ایک کانٹینٹس ہو گیا، ہاں جی. دوسرا ایویلیویشن سسٹم ہو گیا، اور تیسرا جو میڈیم آف انسٹرکشن جو نا. یعنی گورنمنٹ یہ چاہے کہ مین فیچرز جو اس سنگل نیشنل کریکولم کے ہیں وہ یہ 3 ہیں. ٹھیک. کریکولم ایک ہوگا، میڈیم آف انسٹرکشن ایک ہوگا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن یہ ہے. جی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں، جو کہ بہت ہی اہم بات ہے میری نظر میں سر، کہ کیا یہ 3 چیزیں جو ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اٹس فار آل، جی. اٹس فار آل، تو واٹ ڈو وی مین بائی دیٹ آل؟ دیکھیے، ہم سب صوبوں کی بات کرتے ہیں. جی. ہم سب صوبوں میں دیہاتوں کی، گاؤں کی، شہروں کی بات کرتے ہیں. اور جب ہم شہروں کی بات کرتے ہیں تو ہم گاؤں کی بات کرتے ہیں، اور تمام کی بات کرتے ہیں تو ہم 3,05,000 اسکولوں کی بات کرتے ہیں. جی. یعنی 3,05,000 اسکول اس ملک میں آپریشن کر رہے ہیں، جس پہ یہ دونوں پرائیویٹ جی میں عرض کرتا ہوں سر، اس پہ 60%، 66% جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر، نو سر، وہ پبلک سیکٹر میں ہیں، یعنی سرکاری اسکول ہیں 66%، اور 36% جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں، اور 13,000 جو ہیں 31,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں. جی. جی. 3 چیزیں ہیں سر، سرکاری اسکول، پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول اور مدرسے. ٹھیک ہے سر. اب ان کو فردر اگر ہم بائیفرکیٹ کریں تو یہ گاؤں میں بھی ہے، یعنی ایک اسکول چیچو کی ملیہ میں بھی ہے، اور ایک اسکول گلبرگ لاہور میں بھی ہے، اور کراچی کی رورل اور اربن ایریاز دونوں میں اسکول موجود ہیں. اور ایسے مدرسے بھی جو ہیں اسی طریقے سے واقع پرائیویٹ بھی ہیں. اور ان چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کہ گورنمنٹ سیم کریکولم ان سب کے لیے چاہ رہی ہے، جی. جی. سیم میڈیم آف انسٹرکشن ان کے لیے چاہ رہی ہے، اور سیم اسیسمنٹ ان کے لیے سسٹم. جی بالکل. اگر ہم ان 2 باتوں کو سامنے میز پہ رکھ کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آیا اس کی اپلیکیبلٹی، اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی افادیت آنے والے وقتوں میں کیا ہوگی. میرے ذہن کے مطابق، میرے تجربے کے مطابق، یہ ایک بہت ہی وشس اور بہت ہی نیک خواہشات رکھنے والا ایک خیال ہے، جس کو خیال تو کہا جا سکتا ہے، لیکن کیا وہ امپلیمنٹیبل ہے کہ نہیں، اس کو ہم ابھی اپنی گفتگو کے بعد مزید دیکھیں گے. ٹھیک ہے سر. اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ اس کا کنٹینٹس کا ڈیٹیلز کیا ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ کریکولم، میڈیم آف انسٹرکشن اور اسیسمنٹ کرائٹیریا. اب کریکولم کیا چیز ہے؟ وی ہیو ٹو سی دس ورڈ کریکولم، کہ اس کا کیا مطلب ہے. سر جب ہم ڈیفینیشن ڈھونڈتے ہیں کریکولم کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن ہے پلانڈ لرننگ ایکسپیرینسز. جی ٹھیک. پلانڈ لرننگ ایکسپیرینسز. اب ایکسپیرینسز کی جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف وہ چیز نہیں ہے جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے. جی. وہ چیز بھی اس میں پوری طرح سے شامل ہے یقیناً جو کتاب سے باہر ہے. جو کتاب سے باہر ہے. جی. اور جب ہم کریکولم کی فردر کیٹیگریز دیکھتے ہیں تو 3 قسم کی کریکولمز ہیں. ناظرین کے لیے میں ذرا یہاں ایک جو کویسچن میرے ذہن میں آیا، پھر وہ آپ سے پلیز. جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر 3 مختلف انوائرمنٹ ہو گئے جس کے اندر آپ نے کریکولم کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جی سیم کریکولم کو کرنا ہے، لیکن تینوں انوائرمنٹ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی مختلف ہیں. اگر کریکولم کا ہم یہ ڈیفینیشن جو ہے ابھی ہم فردر دیکھیں گے اور بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ یہ اس کا فرق کیا ہوگا. اب جب کریکولم کی ہم کیٹیگریز دیکھتے ہیں سر
تو ایک کیٹیگری ہے اسٹیٹڈ کریکولم، جی جی، جو لکھا ہوا اسٹرکچرڈ جس کو کانٹینٹ ہم کہہ سکتے ہیں. ریٹن، جی اور اس میں پھر جو چیز آ جاتی ہے اس میں بینچ مارکس آ جاتے ہیں. جی جی یعنی آپ نے چھٹی کے بچے کو سائنس یہاں تک پڑھانی ہے، جی، میتھمیٹکس یہاں تک پڑھانا ہے، ٹھیک. پھر 8ویں میں جائے گا تو یہ چیز یہاں تک ہو جائے گی، جی جی اور پھر 10ویں میں جائے گا تو یہ چیز یہاں تک ہو جائے گی، اور 12ویں میں جائے گا تو یہ چیز یہاں تک ہو جائے گی. یہ ہیں اس کے اسٹیٹڈ ٹارگٹس، یا اس کے آپ کہہ لیجئے کہ بینچ مارکس. اس کو ہم بینچ مارک کے ساتھ ساتھ اٹینمنٹ ٹارگٹس بھی کہتے ہیں. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں سر. ایک تعلیم سے وابستہ شخص کے لیے ایک بڑی سوچ کی بات ہے کہ آپ بینچ مارک، آپ اٹینمنٹ ٹارگٹ، اور پھر آپ اس کے ساتھ جو ایکٹیویٹیز اٹیچڈ ہوتی ہیں. اب مجھے آپ بتائیے سر، آپ کا بھی ایک طویل تجربہ ہے، تعلیم سے آپ کی بڑی وابستگی ہے، 50 سال میں نے بھی اس دشت کی صحرائی میں گزارے ہیں. کیا ایک دیہات میں، کیا ایک شہر میں، پھر شہر کے ایک سرکاری اسکول میں، اور شہر کے ہی ایک ایلیٹ اسکول میں، جی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یکساں ممکن ہیں؟ جی، مجھے بالکل ناممکن ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جس کو ہم ایکسپیرینس کہہ رہے ہیں، جی جس کو ہم ایکسپیرینس کہہ رہے ہیں، اور لرننگ ایکسپیرینس ہے، جی جی، رائٹ؟ مطلب ہے کہ ایک دیہات کا بچہ جو ہے، جس کا استاد جو ہے وہ نیچر کو اگر لکھتا ہے NATURE تو نٹورے پڑھتا ہے. جی جی جی، ٹھیک ہے نا جی. اور HSN کا بچہ جو ہے، یا LGS کا بچہ جو ہے، یا بیکن ہاؤس کا بچہ جو ہے، یا کسی اور ایلیٹ اسکول کا بچہ جو ہے، وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں تعلیم حاصل کرتا ہے جو خود تعلیم دیتی ہے، جی جہاں سپورٹس ہیں، جہاں ڈراماز ہیں، جہاں فیسٹیولز ہیں، جہاں یعنی اوور آل ڈیولپمنٹ بچے کی ہو رہی ہے. دیکھیں میں ابھی آگے آ رہا ہوں سر. جی، لیکن یہاں ایک اور کویسچن جو ہے نا وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. میرا خالد ساتھ ساتھ جو ہے دیتے ہی ہے. عموماً یہ لوگ جب میرے سے ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ سوال پوچھتے بھی ہیں، اور جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں شفقت محمود صاحب فیڈرل کے، جب وہ ایک دفعہ کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کریکولم کی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ٹو اسٹارٹ وتھ جو ہے ہم تمام اپنے بچوں کو ایک قسم کا کریکولم تو مہیا کریں. ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات بالکل سمجھ. دیکھیں سر، آپ کہہ رہے ہیں کریکولم مہیا کریں، ہم ڈیفائن کر چکے ہیں کریکولم کو لرننگ ایکسپیرینس، جی ٹھیک، اور اس کو فردر ڈیفائن کر چکے ہیں کہ لکھا ہوا ایک اسٹیٹڈ کریکولم، پھر ایک ہڈن کریکولم ہوتا ہے. دیکھیے سر، کتنی ان باتوں سے ہم وضاحت لے سکتے ہیں. اسٹیٹڈ کریکولم ہے، ایک ہڈن کریکولم ہے، اور ایک ایبسنٹ کریکولم ہے. جی جی، اب ہڈن کریکولم اور ایبسنٹ کریکولم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیٹڈ نہیں ہے. جی جی، وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ اس ماحول سے آئے گا جو ہم اس بچے کو دیں گے. وہ اس استاد کے ذہن سے آئے گا جو اس ماحول کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. وہ اس ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن کی پرفارمنس ہوگی جو دیہات کے اسکول کی اور شہر کے ایلیٹ اسکول کی. کیا یہاں آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کریکولم بچوں کو لیے دے رہے ہیں اس سے زیادہ، اور بلکہ ساتھ ہی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو استاد ہے اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے؟ سر یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلا فقرہ بولا تھا اور کہا تھا کہ اس فقرے کو ہم آخر میں پھر ریپیٹ کریں گے، تو دیکھیے گا کہ ہم آخر میں اس کو کس طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. اب 3 قسم کے کریکولم، اسٹیٹڈ ہو گیا، ہڈن ہو گیا، اور ایبسنٹ کریکولم ہو گیا. اور جب ہم کریکولم کا مجموعہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس کس چیز پہ بنا ہوا ہے، سب سے پہلے سر نالج. اٹ ہیز ٹو گیو نالج، رائٹ؟ ایجوکیشنل ایکٹیویٹی نے کیا دینی ہے؟ نالج دینی ہے. نالج کا اردو میں ترجمہ علم، تعلیم. بالکل. اور نالج کو اگر ایک لفظ میں ڈیفائن کروں سر، ایوری بٹ آف انفارمیشن از نالج. ٹھیک، ایوری یعنی کسی بھی نئی چیز کا پتہ ہونا، جی جی، وہ نالج ہے. ٹھیک ہے سر. اور پھر جو موسٹ امپورٹنٹ 3 چیزیں، ایک نالج، ایک کریکٹر بلڈنگ، جی جی، اور ایک پالشنگ آف سکلز. جی سر اگر یہ 3 چیزیں ہماری تعلیمی
करिकुलम में आ जाएं, जी राइट सर, इम्पार्टिंग नॉलेज, कैरेक्टर बिल्डिंग जी और पॉलिशिंग ऑफ स्किल्स। जी जी अब मुझे आप ये बताइए कि इम्पार्टिंग नॉलेज तो आ गई, जी ये वो एक्टिविटी है जो उस्ताद और बच्चों के दरमियान क्लासरूम में होनी है। जी ठीक यहाँ भी हम देखेंगे कि क्लासरूम का माहौल मुख्तलिफ है। जी एक क्लासरूम एयर कंडीशन है, जी एक क्लासरूम में टाट बिछे हुए हैं, जी एक क्लासरूम में उस्ताद जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, वो प्लान, जी। वो लग रहा है कि उस्ताद है, जी जी राइट सर। एक क्लासरूम में उस्ताद बैठा हुआ है, सोया हुआ है, हुक्का उसके पास है और वो बच्चों को ओए तोए करके सोटियां बरसा रहा है। जी जी ये भी एक क्लासरूम का माहौल है। अब यहाँ पे जाहिर है कि जब नॉलेज इम्पार्ट करेंगे तो वो मुख्तलिफ होगी। उस्ताद की नॉलेज, देखिए सर, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट भी रहा हूँ और हूँ, कि द नॉलेज इज ए फ्लूइड, जी जी इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जी जी अब पोटेंशियल ही नहीं होगा जी। तो फ्लो क्या करेगी? जी जी हाई जी, जी। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, बच्चा तो ये तस्वुर करता है कि मेरे उस्ताद को हर सवाल का जवाब आना चाहिए। जी क्या उस्ताद के पास इतनी नॉलेज है? जब नहीं है तो बच्चा मायूस हो जाएगा कि ओहो, मैं और उस्ताद तो एक ही चीज है। जी जी दूसरी बात, अच्छा, अब क्लासरूम टीचिंग के बाद एक बड़ी खूबसूरत चीज है स्कूल एथॉस। बहुत कम लोग, खास तौर पे जो पब्लिक सेक्टर के लोग हैं या विलेजेस के लोग हैं, जी। उनको तो बिल्कुल तसव्वुर ही नहीं है कि स्कूल इथॉस किस चिड़िया का नाम है। जी जी मैं जब इसको डिफाइन करता हूं अपने लेक्चर्स में तो मैं कहता हूं स्कूल इथॉस इज फील ऑफ द स्कूल, जी feel of the school. The moment you enter an institution, जी you get a flavor, जी you get fragrance. जी। एक खुशबू सी आ जाती है जी। आपको। वो खुशबू जो है वो स्कूल इथॉस है और वो यूं ही नहीं आ जाती। उसको लाने के लिए, उसको पैदा करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता जी। है, एक एनवायरनमेंट देनी पड़ती है, और फिर है स्कूल कल्चर। यस ये सारी चीजें मिलके लर्निंग एक्सपीरियंसेस बनती हैं जो कि करिकुलम को डिफाइन करती हैं। ठीक है सर। स्कूल कल्चर जो है, इसका मतलब है प्रोड्यूस करता है स्कूल एथॉस। डेफिनेटली जी। डेफिनेटली और एथॉस क्लासरूम टीचिंग के साथ मिलके करिकुलम डिफाइन करता है। जब ये दो चीजें मुख्तलिफ होंगी तो करिकुलम एक सा नहीं हो सकता। तो गोया ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही सोच विचार का मरहला है कि हमने कह तो दिया कि एजुकेशन फॉर ऑल, और सेम एजुकेशन फॉर ऑल, सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन, सेम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम ए विलेज, अ प्राइवेट स्कूल टू ए। सो आप जो क्वेश्चन जो है ना वो उठा रहे हैं वो ये है कि हाउ, जी ठीक है जी यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो ये कह दिया कि ये सारा कुछ हम सबके लिए एक जैसा चाहते हैं जी। लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो ये उठ रहा है कि कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। देखिए सर, मेरा एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस ये है, हमने ये थोड़ा सा डिफाइन कर लिया कि करिकुलम क्या होता है। ठीक। हमने ये भी डिफाइन कर लिया कि एजुकेशन फॉर ऑल का क्या मतलब है। जी जी और कहाँ कहाँ एजुकेशन फॉर ऑल पहुंचनी है। जी जी अब हम देखेंगे कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम है जी। इसमें क्या बुनियादी तब्दीलियां आने जा रही हैं जी। या गवर्नमेंट प्लान कर रही है या प्लान करके दे चुकी है। जी। फिर हम तीसरे मरहले पे ये देखेंगे कि आया उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। जी मुख्तलिफ मरहलों पे उसकी रेजिस्टेंस का क्या आलम जी। है और क्या उस रेजिस्टेंस की मौजूदगी में जी। ये इम्प्लीमेंट होना इम्कान है कि ये रेजिस्टेंस जो है किस तरफ से आ जी रही किस है? तरफ से आ रहा है हम देखेंगे सर, देखेंगे। और फिर आखिर में हम देखेंगे कि अगर ये नहीं फर्ज कीजिए मुमकिन तो हम क्या तजवीज़ करते हैं, हम क्या तजवीज़ करते हैं। यहाँ पे हम अपने डिस्कशन का इख्तिताम करेंगे। जी। देखिए सर, जब हम सेलियन फीचर्स ऑफ द नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम कहते हैं तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि तमाम मज़ामीन के लिए स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स और लर्निंग आउटकम्स ये डिटरमिन हो जाएंगे। जी। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि स्टैंडर्ड्स डिटरमिन होने चाहिए, लेकिन मैं ये भी अर्ज कर दूं कि ये करने के बाद ये तवक्को ना की जाए कि इसके बावजूद
جو لرننگ ایکسپیرینسز ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے. اگر ایک جیسے ہو جائیں تو توقع یہ کی جانی چاہیے کہ ایک گاؤں سے نکلا ہوا بچہ جب ایک ایلیٹ اسکول میں آئے گا تو کمفرٹیبل ہوگا, اس کو کوئی چینج محسوس نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ایک سملر ماحول سے دونوں کا اگر ہوگا تو وہاں سے اٹھا یہاں آ گیا, اس کو کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوگی. میری نظر میں یہ ممکن نہیں ہے آج کے ماحول میں, یا ایون آنے والے سالوں میں بھی یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم اس کو بہت زیادہ امکانات نہیں کہہ سکتے. دوسرا یہ ہے کہ پہلے اسلامیات جو تھی وہ کلاس 1 to 2 وہ جنرل نالج میں شامل تھی, اور اب یہ ہوا ہے کہ وہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ 3 onwards پہلے بھی سبجیکٹ کے طور پہ تھی, 1 to 2 جو ہے وہ جنرل نالج میں شامل تھی, اب وہ 1 to 12 ایک سبجیکٹ کے طور پہ آ گئی ہے. اسلامیات کو ٹھیک ہے, اگریڈ, دیٹس ویری امپورٹنٹ, ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلامیات جو ہے اسی طرح پڑھنی چاہیے. پہلے یہ تھا کہ غیر مسلم بچوں کے لیے ایتھکس ایک مضمون ہوتا, ایتھکس اور سیوکس شامل کر دیتے تھے. وہ اب ان کے لیے ریلیجس اسٹڈیز کا ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس لانچ کیا گیا ہے جو اس کو ریپلیس کر دیا ہے ایتھکس کو, اور وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سنگل نیشنل کریکولم میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہے, اور گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ بچے جو پروڈیوس ہوں یا جو پروڈکٹ نکلے وہ انالیٹیکل اور کریٹیکل سکلز سے آراستہ ہوں. اب سر آپ مجھے بتائیے, یہ بہت اچھی خواہش ہے, یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں, یہ ایک اس دماغ کی سوچ ہے جو اس ملک کے لیے سوچتا ہے, جو اس ملک کا وفادار ہے, جو اس قوم کے مستقبل کی ضمانت دینا چاہتا ہے. لیکن فار گاڈ سیک ہماری اپنی مجبوریاں ہیں. پہلے آیا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پھل کو لگائیں گے یا بیج کو لگائیں گے, کیا پھل پہلے ہوا تھا یا بیج پہلے ہوا تھا. اگر ہم نیچے سے نہیں چلیں گے اور اوپر سے پکڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ illogical ہوگا, اور پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور عین ممکن ہے کہ چند سالوں کے بعد ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے غلطی کی ہے, اور یقین کیجئے کہ اگر یہ ایسا ہوا تو اتنا بڑا ڈیبیکل ہوگا کہ ہم ان سالوں کو یاد کریں گے کہ we have lost those years, اور ہم پھر اگر سکوئر 1 پہ چلے گئے اور ایک نئی ایجوکیشن پالیسی آ گئی تو پھر کیا ہوگا. تو پھر اس میں آپ کی اب رائے کیا ہے؟ جی میری رائے یہ ہے سر, میری رائے یہ ہے, اور بڑی سوچ کے بعد یہ رائے ہے کہ جتنی مختلف اسکولوں سے, مختلف جگہوں سے, جس میں مدرسے بھی شامل ہیں, وہ نہیں مان رہے, وہ اس بات کو نہیں مان رہے, they have rejected it. جو پبلک اسکول کے اساتذہ ہیں وہ ان کا ایک ہی سوال ہے, ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے, ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے, ہمیں اس طرح سے پڑھانا ہی نہیں آتا, ہم اس کو فالو کر ہی نہیں, ہم اس انگریزی کو ہی نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے جی, حالانکہ انگریزی پہ زور کم دیا گیا ہے, پاکستانی اردو زبان پہ زیادہ زور دیا گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے سر کہ نہ تو کیپیسٹی ہے اسکولوں میں, یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں. کیپیسٹی مطلب کہ فزیکل جو ہم یعنی آپ یہ کہیے کہ افرادی کیپیسٹی بھی نہیں ہے, ٹریننگ بھی نہیں ہے, اور ریسورسز بھی نہیں ہے. 3 چیزیں ہیں میں سر, ریسورسز چاہیے, کیپیسٹی چاہیے, ٹریننگ چاہیے. ظاہر ہے کہ ہم استاد کو ٹرین کریں گے تو وہ بچوں کو پڑھائے گا. تو اس کا ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس کو سام اپ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, یہ میں ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی خواہش تو بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے, اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ تمام پاکستان کے بچوں کو ایک جیسی جو ہے وہ فیسلٹیز مہیا کرنے کے لیے کم از کم کام کیا جائے.
لیکن اس سے پہلے ضروری تھا کہ تمام قسم کی جو ریسورسز ہیں وہ فزیکل ہیں یا ہیومن ریسورسز ہیں، یعنی کہ ٹیچرز اویلیبل ہوں اور ان کی پراپر ٹریننگ جو ہے وہ موجود ہو، تو تب یہ چیزیں جو تو ہمیں یہ بتدریج نیچے سے چیزوں کو اوپر لے کے جانا چاہیے تھا، جی جی بتدریج لے کے. اور سر میں آپ سے عرض کروں کہ اب ہم اگر اپنی بات کے اختتام پہ آ رہے ہیں تو میں پہلی بات کوٹ کروں گا کہ دانشور نے یہ کہا تھا کہ عوام سے کیلکولیٹ کرتے ہیں ہم ملک کی حالت کو، اور عوام کی حالت میں ایجوکیشن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور ایجوکیشن میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر از ٹیچر. بالکل، یعنی جو ایجوکیشن سسٹم کی پیوٹل سٹیٹس ہے، جی بالکل، جو محور ہے وہ استاد ہے، بلکہ اس کو بیک بون آف دا سسٹم پیوٹ سر اس کے گرد گھومتا ہے. بالکل. میری ہاتھ جوڑ کے حکومت سے، ارباب اقتدار سے اور تمام اپنے سوچ رکھنے والے لوگوں سے یہ درخواست ہوگی کہ خدارا کسی بڑی سوچ کو سوچنے سے پہلے نیچے سے پہلے استاد کو ٹرین کریں، سب سے پہلے اسے عزت دیں، سب سے پہلے اس کو عزت اسٹیم اس کی اوپر لائیں، پھر اس کی اسکل کو ڈیولپ کریں، اس کی نالج کو ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے نا، اس کو رسپانسبلٹیز بتائیں، وہ سمجھ لے. پھر دیہات کا استاد اور شہر کا استاد جب تقریباً ایک ایکول سٹیٹس پہ پہنچ جائیں گے، ایکول کیلیبر پہ پہنچ جائیں گے، تو میں آپ کو یقین دیں ایک سلو پروسیس ہے، بتدریج یہ ایک سلو پروسیس ہے، سمجھے، آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پروفیسر ارشد بھٹا صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو نیشنل کریکولم ہے اس کو تو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو امپورٹنٹ باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اور تمام پروونشل گورنمنٹس کو اس وقت چاہیے کہ پہلے اس کریکولم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو پری ریکوزٹس کہہ لیں یا ریکوائرمنٹ جو ہیں یہ وہ ہیومن ریسورسز ہوں، ٹیکنیکل ریسورسز ہوں یا فزیکل ریسورسز ہوں، ان کا بندوبست کرے. پھر اور ٹیچرز کی ٹریننگ کا پراپر بندوبست کرے کہ یہ کریکولم جو کہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے اس کی ان کو پراپر ٹریننگ دے، اور انہوں نے بچوں کو کس طرح پڑھانا ہے وہ ان کو استاد جو ہے نا بتائیں، اور پھر وہ ایک انوائرمنٹ جو ہے نا وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن لرننگ ایکسپیرینسز ایک جیسے رکھنے کے لیے اور ایک جیسی آؤٹ کم لینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا مہیا کیے جائیں. میں پروفیسر ارشد بھٹا صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ اور انہوں نے بڑی اچھی ریسرچ کی ہوئی ہے، اور ایک ان کا لمبا ایکسپیرینس ہے، اور ان کی سنسیئرٹی جو ہے ایجوکیشن کے ساتھ وہ بیانڈ اینی ڈاؤٹ ہے. تو پروفیسر سر ہم انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے ایجوکیشن کے دوسرے ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے. اور ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی دعائیں.